बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। मेहमान रमज़ान की खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं। रब ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, उसकी ख़ास लुत्फ़ व एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत को बख्शने के लिए, उम्मत पर ख़ास करम फरमाने के लिए रमज़ानुल मुबारक जैसा खूबसूरत तोहफ़ा हमें अता किया। रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी बरकत वाली है, अज़मत वाली है, रिफ़त वाली है। ये नुज़ूल कुरान का भी महीना है और अभी जो दिन आने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के सदक़े इतनी बड़ी अजीम रातें हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताक रातें अता की हैं, जो हज़ार महीनों से अफजल रात है, शब कदर की रातें हैं, वो हमें मुयस्सर आने वाली हैं। वही शब कद्र है इंसान की जिसमें उसकी फ़लाह हो जाए, वो राय रास्त में आ जाए, अल्लाह का क़ुर्ब पा ले, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर दे। स्कॉलर हज़रात, उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर खूबसूरत सना खान नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। आज भी मेहमान सना खान हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, खूबसूरत अंदाज़ है, खूबसूरत लहजा है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के नौजवान सना खान जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अली अब्बास नक्शबंदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाजी गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है आपका मेहमान रमज़ान नशियात में। मोहब्बत है आपकी भी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे रमज़ानुल मुबारक के बस लम्हात, शब मग़फ़िरत वाला अशरा हमसे जुदा होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंतहाई मशकूर, इंतहाई एहसानमंद कि आपने इस माशाल्लाह खूबसूरत ट्रांसमिशन में, जहाँ आप इतने खूबसूरत सना खानों को मदहू करते हैं, इतने उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, समाजी कारकुन और फिर सियासी और समाजी जो भी हमारे मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा और किरदार अदा कर रहे हैं, जो सरकार की सनाखानी कर रहे हैं, जो आलम इस्लाम की तरवीज में और तबलीग में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनको आप मदहू करते हैं और उनके साथ साथ आपने मुझ नाचीज़ को भी मदहू किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के ये हसीन सातें और फिर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक अशरा भी और दूसरा अशरा भी, और फिर ये कैफ़ियत जो हम इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया आलम में, एक ऐसी कैफ़ियत और एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि हर वक्त हर तरफ एक नफ्सा नफसी का आलम है और हर तरफ एक खौफ और एक डर का आलम है। पैनिक है लोग। हाँ, बिल्कुल पैनिक हैं लोग। और लेकिन हमारे लिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए हमारी दीन की तरफ से एक ऐसी इनकरेजमेंट मौजूद है कि हमें अल्लाह ताला ने वो हमारे दिल को वो आसरे और वो तसल्लियाँ और वो जो है एक करम नवाजी हमारे ऊपर फरमाई हुई है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिनों रोज़ जो शब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। रब की खुशनुदी के लिए, रब की रज़ा के लिए हम ये रमज़ान जैसा महीना भी मिल गया है, इबादत भी कर रहे हैं और ज़हनी तौर पर हम बिल्कुल फ्रेश हैं। बिल्कुल, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह दुनिया में एक खौफ बरपा है, इस एक बीमारी का, एक छोटे से कीड़ा है ये, बिल्कुल एक मामूली से कीड़ा जो नज़र नहीं आता, इसका इतना खौफ इस दुनिया में बरपा है कि दुनिया की आलमी ताकतें भी जो हैं वो इससे बिल्कुल खौफज़दा हैं, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी एक आलमी ताकत कहते हैं, वो भी खौफज़दा हैं। और हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत ये रमज़ान मिली हुई है और हमें एक इंकरेजमेंट मिली हुई है। हमारे लिए तो बड़ी खूबसूरत एक इंकरेजमेंट है कि वबाई अमराज में अगर कोई फौत भी हो जाए तो वो शहीद होता है, शहीद के दर्जे पे आ जाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से और ये हमारे लिए तसल्ली है, इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से हैं। क्या हमदे रब्बे जली का आवाज़। एक इस्तिग़ासा है और जी बिस्मिल्लाह। माहौल और एक मामलात भी ऐसे बने हैं जी कि ऐसे माहौल में एक ये बड़ा खूबसूरत सा इस्तिग़ासा पेश करना चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। मेरे मौला करम हो करम, अल्लाहु अकबर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला
میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، ہاں بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حمد رب جلیس ہے۔ استغاثہ ایک ایسی کیفیات اور ایک اس وقت میں یقینی طور پر اللہ کی ذات سے لو لگانے کا موقع ہے، رب سے مانگنے کا موقع ہے، رب سے فریاد ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکلات سے، اس وبائی مرض سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کب سے نعت کا آغاز؟ اچھا دیکھیں عالم بھائی جی، نعت ایک ایسا عمل ہے، نعت ایک ایسا کام ہے، اور نعت ایک ایسی صفت ہے جو کہ رب کائنات نے بڑے چنے ہوئے لوگ اس کائنات میں، اس دنیا میں رکھے ہیں اپنے محبوب کی ثنا کے لیے، اپنے محبوب کی تعریف کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نعت کب سے پڑھ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تو وہ جس دن وہ فرمان ہوا تھا کہ جناب روحیں پھونک دی جائیں اور جناب عالم دنیا جس وقت ایک برپا تو اسی وقت سب کی کالو بلا کی صدا اسی وقت سب کی ڈیوٹیاں تو ان کو سونپ دی گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے رب کائنات نے، ویسے میں اس قابل نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ رب کائنات نے اس وقت یہ ڈیوٹی لگا دی ہو کہ تم نے اپنے میرے محبوب کا میراثی بن کر اس کی تعریف کرنی۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نعت پڑھتا ہوں، میں تو بس اپنی ایک ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اور ویسے اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو یہ سوال یہ ہے کہ بس میرا خیال ہے کہ جس وقت ہوش سنبھالا تھا تو جو پہلی صدا الحمدللہ کانوں میں پڑی تھی وہ نعت تھی زہ مقدر
حضور حق سے سلام پیام آیا واہ پیغام سبحان آیا. اللہ سبحان اللہ. تو یہ نعت سنی اور پھر کئی عرصہ کئی سال تک یہ نعت پڑھتے رہے. پھر اسی سے سیکھنے کا عمل جاری رہا. پھر الحمدللہ پھر یہ سفر چلتا رہا اور اساتذہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سیکھنا کتنا ضروری ہے نعت کے حوالے سے؟ دیکھیں کسی بھی ہنر کو جب آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو خود سے تو وہ انیٹ نہیں ہو سکتا, وہ آپ کے اندر پہلے سے شامل نہیں ہو سکتا, اس کو آپ نے سیکھنا ہے. کوئی بھی عمل ہے, آپ اگر ایک شیشہ بنانا بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے, تو استاد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر بولنا بھی ہے تو سب سے پہلے آپ کے استاد جو ہوتے ہیں وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں. تو نعت ایک اتنا بڑا عمل ہے اور ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے, تو کیسے وہ بغیر استاد کے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر مستند استاد, پھر جو آپ کو بتائے کہ نعت ہوتی کیا ہے. مستند, پھر کلام بھی مستند ہو, نعت کیا ہے اس حوالے سے جاننا. پھر ادب اور نعت کا کتنا چولی دامن کا ساتھ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ادب کے بغیر نعت ممکن ہی نہیں. جس وقت رب کائنات کہتا ہے کہ میری محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں اپنی آوازوں کو مدھم رکھو, پست کرو, کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو. تو یہ ادب اس لیول کا ادب, اس مقام کا ادب رب کائنات خود حکم کر رہا ہے, صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے. صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے. تو ہم تو صحابہ کی وہ جو پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے, وہ تو پھر ہم نے تو ہم نے کوشش کرنی ہے, اور ہم نے جتنا ہمارا ادب اور جتنا احترام ہم دل سے خلوص سے اکثر نوجوانوں میں یہ ادب والا تقاضا ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس وقت ہر چیز ایک کمرشلائز لیول پہ چلی جاتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہیں. علم جس وقت علم تھا, اخلاص کے ساتھ تھا, اس وقت لوگ اس کو حاصل کرتے تھے اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے تھے, اور بڑا ادب تھا کتب کا, کتابوں کو بڑا سنبھال کے رکھا جاتا تھا. اس وقت تک یہ علم کمرشلائز نہیں ہوا تھا. پھر جس وقت دین خلوص دین میں شامل تھا اور دین کو کمرشلائز نہیں کیا گیا تھا تب تک پھر ادب دین میں شامل تھا. اسی طرح یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس وقت تک خلوص اس میں شامل تھا تو بہت لوگ باوضو ہو کر اور آنکھوں کو بند کر کے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سرکار کی ثنا کر رہے ہوتے تھے, اور اپنے آپ کو اتنا ڈر کے, وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کی نوک پہ چلتے ہوئے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جو جبریل کو پایا, اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. بالکل بجا فرمایا. وہ تلوار کی نوک پہ لوگ چلتے ہوئے نعت لکھتے تھے اور پڑھتے تھے. لیکن جب سے وہ کمرشلائز سسٹم ہو گیا اور پھر اس کے بعد ظاہر سی ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ادب اور احترام اور پرخلوص ہو کے نعت پڑھتے ہیں. لیکن جب سے یہ کمرشلائز ہوا ہے پھر ینگ جنریشن ہماری جو آئی ہے اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ علم کا نہ ہونا, علمی کمی ہے. بچہ ہے اس نے نعت پڑھنا شروع کی, وہ کمرشل ہو گیا, باقاعدہ تربیت لے کر نہیں آیا, شہرت یافتہ ہو گیا, استاد کے پاس بھی نہیں بیٹھا کہ استاد اسے بتاتا کہ دو زانو ہو کے باوضو ہو کے نعت پڑھنی ہے. تو اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ کس طرح نعت پڑھنی ہے, بس اس نے پذیرائی حاصل کرنی. اس کی آواز خوبصورت تھی, معصوم آواز تھی, لوگوں نے سنا, محبت کا اظہار کیا. لیکن پھر یہ ڈیوٹی یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ اس کے سکھانے والوں کی, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. کیا سنانا چاہیں گے؟ ایک بڑا خوبصورت کلام حضور کی شان کے حوالے سے, اور یہ احمد علی حاکم صاحب جو کہ زمانے دور حاضر کے بڑے نامور لکھنے والے اور نامور پڑھنے والے ثنا خان ہیں, ان کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. اس کے کچھ اشعار بسم اللہ پیش کروں گا. ایک دفعہ درود پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیسے سمجھے واہ زمانے والے
زمانے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان، زمانے والے، زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان، زمانے والے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے، ارے خود مٹیں گے وہ تیرا، واہ واہ واہ، تیرا واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ والے خود خود مٹیں گے، خود مٹیں گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ تیرا نام مٹانے واہ 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 واہ۔ والے، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں، رے ٹھہرو ٹھہرو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ ہے وہ زلف ہٹانے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی۔ والے، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے اور کیفیت سے بھرپور، بسم اللہ، بسم اللہ۔ سنیے گا۔ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو آقا یہ کہے، واہ واہ واہ، کیا خواہش ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو آقا یہ کہے کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والے، لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سما باندھ دیے جی آپ نے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ میسج کیا ہے آنے والے نعت خوانوں کے لیے؟ دیکھیں عالم بھائی، پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا منچ ہے، بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے تھرو لاکھوں لوگوں کو ایک میسج جو ہے وہ جا رہا ہے
کہ ویب چینل ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. جو ہمارے یہاں چینلز ہوتے ہیں ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ویب چینل ہے اور پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بڑا مقدس شعبہ ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ یہ ایک مقدس شعبہ ہے, اس کو مقدس رہنے دیا جائے, اس کے اندر خلوص کو رہنے دیا جائے. جب آپ نعت پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلی تو یہ ہے تقاضا نعت کا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیا کس مسند پہ رب کائنات میں آپ بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. پہلے اس بارگاہ کی حقیقت تو نہیں خیر ہم جان سکتے, لیکن اس بارگاہ کا احترام, اس کی تھوڑی سی رمق اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کی آنکھوں میں ہو تو پھر آپ لرزیں گے, آپ کانپیں گے اس بارگاہ میں نعت پڑھتے ہوئے بھی, زبان کھولتے ہوئے بھی آپ کانپیں گے, اگر اب وہ احساس آپ کے اندر موجود ہے. تو اس احساس کو اپنے اندر شامل کرنا ہے, وہ جو پرخلوص ایک احساس ہے, وہ جو مقدس احساس ہے, اس کو اپنے اندر شامل کرنا ہے. جب آپ اس کو شامل کریں گے پھر آپ جانیں گے, پھر آپ سمجھیں گے, پھر آپ اس کے بارے میں تعلیم حاصل کریں گے, پھر نالج حاصل کریں گے. اور پھر جس وقت آپ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ, حضور کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں گے, نعت میں نے پھر بھی نہیں کہوں گا کہ نعت پڑھتا ہوں میں تو ہدیہ پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, پتہ نہیں وہ قابل قبول ہے یا نہیں, لیکن میں اپنی محبت سے پڑھ رہا ہوں. تو پھر جب آپ اپنی محبت سے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے تو وہ پھر حضور سرکار اس کو سماعت فرمائیں گے اور پھر آپ پہ کرم نوازی بھی ہوگی. پھر آپ آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی دنیا کی, پھر رب کائنات کی. بہت شکریہ مہمان رمضان نشریات میں آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا, کیا فکر کی جولانی کیا عرض ہنر مندی, کیا فکر کی جولانی کیا عرض ہنر مندی, توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. آخر میں انشاءاللہ حافظ علی عباس نقشبندی صاحب استغاثہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام نصیر اور کلام رضا, جی بسم اللہ. تضمین ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی, بڑا خوبصورت کلام. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب داں کملی والا ہمارا نبی, غیب داں کملی والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا نبی. بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, اور در پہ غیروں
فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سرسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، کیونکہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔